अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में जेका कानून साज़ी ऐं कानून ऐं बिलनि जी जेका भरमार आहे, जल्दबाज़ी में जेका कानून पास कया विया आहिनि ऐं जेका बिल ठाहिया विया आहिनि यूनिवर्सिटीज़ जा हुजनि या ॿिया मसइला हुजनि, ऐं तेज़ी में जीअं कानून साज़ी हुकूमत कई आहे, इंतहाई हैरान कुन सूरत हाल आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जमहूरी हुकूमत में इएं बिल ऐं कानून साज़ी ऐं ख़ासि तौर ते क़ौमी असेंबली में जेका बिल पेश थिया ऐं पोइ फौरी तौर ते मंज़ूर थी विया, ऐं उते जेका गैर मौजूदगी हुई तव्हांजे पब्लिक रिप्रेज़ेंटेटिव जी, MNAs जी, ऐं उनजे बावजूद 50 बिल पास थी विया। उनजे पोइ छा कहानी आहे, इहो ई असां डिस्कस कंदासीं। ऐं ख़ासि तौर ते ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जेको इंतहाई ख़तरनाक क़िस्म जो कानून क़रार ॾिनो थो वञे, उन्हनि में छा आहे उहो बि ज़रूरु डिस्कस कंदासीं। असांखे ज्वाइन कयो आहे इस्लामाबाद खां KTN जो नुमाइंदे असद शर। असद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मनोहर साहब। असद, छा तव्हां इहो मौजूद हुयो जॾहिं इहा कानून साज़ी थियूं? कीअं केतिरा माण्हू क़ौमी असेंबली में मौजूद हुया ऐं हिक खां पोइ हिकु बिल कीअं पेश थियो ऐं पोइ कीअं स्पीकर हुनजी इजाज़त ॾिनी? छा कहाणी आहे? मनोहर साहब, ही मुंहिंजो ख़्यालु आहे पार्लियामानी तारीख़ जो इंतिहाई जेको पोयां ॾींहं आहिनि, इंतिहाई जंहिंखे ख़राबु चऊं उहे गुज़री रहिया आहिनि। छाकाणि जो अहिड़े क़िस्म जी कानून साज़ी थिए पई जंहिंजी न बिल आणींदड़ खे ख़बर आहे, न बिल पास कंदड़ खे ख़बर आहे त हिन बिल में छा आहे, न ई को ऐवान में जेके मेंबर 8-10 वेठल आहिनि उन्हनि खे ख़बर आहे। हिकु त बग़ैर कोरम जे इहे समूरा बिल पास थिया आहिनि ऐं लॻभॻि कोई 87 बिल मां चवां त सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली मां गॾियल तौर ते हिन गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि में मंज़ूर थिया आहिनि। ऐं उन्हनि बिलनि में मुतलिक़ कंहिं बि मेंबर खे न पढ़ण जी इजाज़त मिली आहे। उन्हनि मां अक्सरियत बिल अहिड़ा आहिनि जेके क़ौमी असेंबली जे कमेटियुनि में डिस्कस न थिया आहिनि, क़ौमी असेंबली जे ऐवान में टेबल न थिया आहिनि, सहाफ़ियुनि खे न ॾिना विया आहिनि मंज़ूर थियण खां पोइ। ऐं केतिरा ई बिल अहिड़ा आहिनि जिन मुतलिक़ जेके मर्ज़ी जूं कानून साज़ियूं थियूं आहिनि, जेके बिल मथां खां थी आया आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली में सिर्फ़ु पेश कया ऐं पास कया विया आहिनि। ऐं उन्हनि बिलनि ते सिर्फ़ु जमात इस्लामी खां सवाइ पीपल्स पार्टी जो जेको मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब आहिनि, उन्हनि ई सिर्फ़ु उन्हनि ते एहतजाज कयो आहे। बाक़ी जेके सेनेट में असां क़ौमी हा असेंबली में इंतहाई हैरान कुन ॻाल्हि आहे, हे कीअं थियो? कुझु अहम बिल तव्हां डिस्कस करे सघो था? हिकु त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आहे, इन जे अलावा तव्हां कुझु ज़िक्र कयो, पोइ असां डिटेल सां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ते ॻाल्हायूं। कहिड़ा इंपॉर्टेंट बिल तव्हां सम्झो था 3-4-5 जेका थी विया आहिनि, जंहिं ते डिबेट ज़रूरी हुई, जंहिंखे कमेटी में मोकिलणु ज़रूरी हुयो, जंहिंमें इंतहाई हसास क़िस्म जो मसइला आहिनि? मनोहर साहब, समूरा बिल जेके आहिनि उहे इंतिहाई अहम हूंदा आहिनि, छाकाणि जो ही कानून साज़ी हिन मुल्क लाइ पई थिए, हिन मुल्क जी अवाम लाइ पई थिए। उन्हनि समूरनि बिलनि ते डिबेट थियणु इंतिहाई ज़रूरी हूंदी आहे। पर गॾोगॾु जेको ऑफिशियल जेको सेक्रेटेड एक्ट आहे उहो जेको मंज़ूर कयो वियो आहे, उहो इंतिहाई अहम बिल आहे जेको बहस जोॻो हो। क़ौमी असेंबली में शुरू कयूं था। क़ौमी असेंबली में कंहिं टेबल कयो ऐं उनखे कंहिंखे टेबल करणो हुयो, ऐं घणा माण्हू उन वक़्तु मौजूद हुया जॾहिं सीक्रेट ऑफिशियल तरमीमी एक्ट पेश थियो? हुन साहब, उन वक़्तु जेको अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त 25 खां 30 मेंबर ऐवान में मौजूदु हुआ। ऐं पार्लियामानी मामलनि वारो जेको वफ़ाक़ी वज़ीर आहे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उन उहो जेको आहे बिल पेश कयो। ऐं इहा बिल जेको आयो, तव्हांखे अंदाज़ो लॻायो त इहो ज़िमनी एजेंडा। ज़िमनी एजेंडा जो मतिलबु आहे त कंहिं बि मेंबर खे उन एजेंडा जी ख़बर न आहे। ओचितो हुकूमत ज़िमनी एजेंडा तौरु उहा कानून साज़ी करण जे लाइ इमरजेंसी में खणी आई। का अहिड़ो इमरजेंसी वारो मामिलो हो जो हुकूमत इहो बिल ऐवान में खणी आई। ऐं क़ौमी असेंबली जी एजेंडा ते बि उन ॾींहुं एजेंडा ते न हो उहो बिल, पर उहो बिल ज़िमनी एजेंडा तौरु खणी जॾहिं पेश कयो वियो त ज़ाहिर आहे त उहो फौरी तौर ते मंज़ूर बि करायो वियो क़ौमी असेंबली में। त हिननि जी हले पई सेनेट में। अच्छा, इन में को बहस न थी? बिल्कुलु को बहस न थियो। ऐं सिर्फ़ु बहस करण जे लाइ जेको हुन ते एहतजाज जेको कमेटी जमात में बि मोकिलण जे लाइ कमेटी में बि न मोकिलियो वियो? बिल्कुलु न कमेटी में मोकिलियो वियो, न ई इहो बिल को ज़ाहिर आहे। ॾिसो न, जेका बि कानून साज़ी थींदी आहे कंहिं उन एतिराज़ बि न कयो? उते कंहिं एतिराज़ बि न कयो? स्पीकर बि इन ते का रूलिंग अहिड़ी न ॾिनी? बिल्कुलु बि न, छाकाणि जो जेका ज़िमनी एजेंडा ईंदी आहे उन सां उहा स्पीकर जी मर्ज़ीअ सां ईंदी आहे। ऐं ज़ाहिर आहे स्पीकर ऑफिस मां ईंदी आहे, उनजी रज़ामंदी सां ईंदी आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहा। स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आहे? बिल्कुलु स्पीकर साहब जो तालुक़ु ऐं सीनियर सियासतदान आहे। ऐं उहो कानून खां अॻूणो वज़ीर आज़म बि थी रहियो आहे।
इहे समूरनि शयुनि खां वाक़ुफ़ु आहे त इन क़िस्म जी जेका क़ानून साज़ी थिए पई उहा कंहिंजे चवण ते पई थिए, छो पई थिए, ऐं इहो ज़िमनी एजेंडा तौरु जेकॾहिं बिल ॾिसो न असेंबली में त अञा ॾींहं पिया आहिनि, अञा हम्म। अञा 8 तारीख़ 9 ताईं इजलास हलणो आहे, नहीं, रेगुलर इजलास अचानक को सेनेट में छा थियो, केर पहिरियों उथियो? सेनेट में जमात इस्लामी तरफ़ां हिन बिल ते शुरू में एतिराज़ कयो वियो, पोइ रज़ा रबानी ठीक उथियो, है। पोइ पीपल्स पार्टी पियो, पोइ जेके आहिनि ॿिया जेके आहिनि PTI जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि उन ते एहतजाज कयो, तॾहिं सेनेट मां हुन जी कानून साज़ी फिल वक़्तु रुकिजी वई आहे त जीअं उन ते अञा को कमेटी में उन ते बहस थिए, छाकाणि जेको सेनेट चेयरमैन आहे उहो मंज़ूर कराइण जी उन कोशिश कई, पर हुन ॾिठो त जॾहिं पीपल्स पार्टी जा मेंबर ई उन जे ख़िलाफ़ वञनि पिया ऐं ही जेका कानून साज़ी में जेकॾहिं असां वोटिंग कराईंदासीं त वोटिंग में बि हुकूमत हारजी वेंदी, जंहिंजे करे ई वोटिंग में हिननि अॼु हिसो न वरितो। अॼोके इजलास जी मां तव्हांखे मनोहर साहिबु हाल ॿुधायां त अॼु बि हिकु अहिड़े क़िस्म हिकिड़ो यूनिवर्सिटी जो बिल पेश थियो, उन यूनिवर्सिटी जे बिल ते जमात इस्लामी जे मौलाना अब्दुल अकबर चतराली एतिराज़ कयो त इन क़िस्म जी यूनिवर्सिटियुनि जा बिल अवां छो पिया पेश कयो। यूनिवर्सिटी जो नालो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी आहे, उहा यूनिवर्सिटी ठहिणी लाहौर में आहे, इहो बिल गवादर सिधो सो यूनिवर्सिटी। हा गवादर, त उहा इहा हिन अॼु जी यूनिवर्सिटी, अॼु हिकिड़ो बिल यूनिवर्सिटी जेको टेबल थियो, सो उहो अच्छा जेकॾहिं अॼु। तव्हां हा उहो लाहौर में ठहिणी आहे, इहो अरिड़हीं तरमीम जे ख़िलाफ़ु आहे, इहो बिल ऐवान में बि न पियो हाणे टेबल करे सघिजे, ऐं स्पीकर इहो बि चाहियो पियो त उहो मंज़ूर कयूं, जंहिं ते मौलाना चतराली साहिबु कोरम जी निशानदी करे छॾी, त तव्हां वटि कोरम ई न आहे, तव्हां इन क़िस्म जी पोइ जेको ॻणप कराइण ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जेको तरमीम हुयूं इहो इंतहाई हसास आहिनि ऐं इन में ख़तरनाक तरीन एक्ट तव्हां छा था सम्झो? बिल्कुलु मनोहर साहिबु, जेको ऑफिशियल सिक्रेटेड एक्ट आहे उहो इंतिहाई ख़तरनाक आहे, ऐं इहो बिल जेको आहे ज़िमनी एजेंडा तौरु ऐवान में पेश कयो, बिल खे में जेको ॿुधायो वियो आहे, जेके नाज़रीन खे असीं ॿुधाइणु चाहियूं त उहो जेको अणलिखियल वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक जेका डिजिटल मवाद आहे, ऑफिशियल सिक्रेटेड एक्ट जो उहो हिसो सम्झो वेंदो। फौजी सलाहियत, हथियार, गोला बारूद जी जेका ख़रीदारी आहे, उहे समूरियूं जेके मामला आहिनि उहे ॻुझा रखिया वेंदा, ऐं ॻुझनि इदारनि सां जेके लाॻापियल अहलकार आहिनि, मुख़बर आहिनि, उन्हनि ज़रिए जेकॾहिं कंहिं माण्हू जी सुञाणप थिए थी त उनखे ॾोहारी तसवुरु कयो वेंदो, ऐं सुञाणप ज़ाहिर कंदड़ वारे शख़्स खे जंहिंजी जेकॾहिं सुञाणप थी वई उन शख़्स जी, त उनखे 3 साल क़ैद ऐं 10 लख रुपया ॾंड या ॿई सज़ाऊं बि उनखे ॾेई सघजनि थियूं। बिना के वारंट जे किथे भी अंदर दाख़िल थी कंहिंखे भी गिरफ़्तार, लाइसेंस वारो असलो भी ज़ब्त थी वेंदो, ऐं हुन जो को अहिड़ो बयान जेको वर्बल हुजे, रिटन हुजे, इलेक्ट्रॉनिक ते हुजे, वर्चुअल हुजे, उहो सभु ख़िलाफ़ वर्ज़ी में शामिल कयो वेंदो। बिल्कुलु इहे जेके तरमीमूं थियूं आहिनि, इहे समूरियूं तरमीमूं इन बिल में तव्हां जेके ॿुधायो पिया, इहे इन बिल में शामिल आहिनि, ऐं गॾोगॾु इन जो जेको मवासिलाती मामिलो आहे, इन में जेके वरी ऐं जेके मश्कूं थियनि थियूं, जेके तरबियत थी थिए, जेका जांच थी थिए, जेका फ़ौजी चुरपुर थिए थी, ऐं बंदि कमरे में जेके मुलाक़ातूं थियनि, इहे उहे इलाइक़ा बंदि कमरे वारी जेका मुलाक़ात आहे उहा बि मनो करार ॾिनल आहे, जेकॾहिं उन मुतालिक़ बि को माण्हू जेकॾहिं सोचे, हाणे इहा ॾिसो न, इहा अव्हांखे या असांखे त ख़बर न आहे त असांजे ज़हन में छा आहे, पर जेकॾहिं तव्हां परे खां वेही तव्हां परे खां वेही सोचियो त बंदि कमरे में जेका मुलाक़ात थी आहे इहा यकीनन असांजे इलाइक़े जे या असांजे मुल्क जी सालिमियत जे ख़िलाफ़ थी हूंदी, ऐं इहा मुलाक़ात फलाणे शख़्स इन मुलाक़ात मुतालिक़ पंहिंजे ज़हन में हिकिड़ो ग़लति जेको रवैयो आहे, पंहिंजे ज़हन में हिकिड़ो ग़लति तासुरु रखियो आहे, तंहिंजे करे इहो ऑफिशियल सिक्रेटेड एक्ट उन शख़्स ते बि लागू थी वेंदो। हाणे जॾहिं इन क़िस्म जी कानून साज़ी थींदी त अव्हां कंहिं बि माण्हू खे रोड तां रस्ते तां पकिड़े बिना कंहिं वारनि जे हुनखे तव्हां जेल में विझी सघो था, हुनखे वाड़े हुनखे FIA खे जेको आहे इंतहाई जांच। खतरनाक असद, थैंक यू वेरी मच। इंतहाई हैरान कुन कानून साज़ी थी रही आहे, ऐं असां त इन न इहो कॾहिं असां मुशर्रफ दौर में ॾिठी अहिड़ी कानून साज़ी, न ज़िया दौर में असां ॾिठी, ऐं कीअं जमहूरी हुकूमतूं, कीअं जमहूरी पार्टियूं हिनखे सपोर्ट करे रहियूं आहिनि। इंतहाई हैरान कुन आहे। असां डिस्कस कयूं था मुख़्तलिफ़ अहिड़ा क़वानीन, अहिड़ा आइन, ऐं उन में जेका तेज़ी सां हाणे असांखे नज़र अचे थी। असांखे शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कयो आहे। शुएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब साहब, इतनी उजलत में कवानीन बनाए जा रहे हैं,
ہم نے بھی دیکھا ہے اسمبلی میں ہوتا ہے، کمیٹیوں میں جاتے ہیں، قانون لا ڈپارٹمنٹ ڈسکس کرتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی کمیٹی تشکیل ہوتی ہے ممبرس کی، اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کر اس میں ارکان ہوتے ہیں، پھر کوئی قانون سازیاں ہوتی ہیں. یہاں تو ایک دن میں 53 بل آ بھی رہے ہیں اور پاس بھی ہو رہے ہیں. کتنی حیران کن ہے بات. دیکھیں میں نے تو پہلے بھی کہہ دیا ہے کئی دفعہ، یہ انڈکلیئرڈ ماشاء اللہ ہے. ماشاء اللہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں آئین نہیں ہوتا، وہاں قانون نہیں ہوتا، وہاں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہوتے ہیں، وہاں پارلیمان یا نہیں ہوتی یا کسی کی ذاتی خواہش پہ کام کرتی ہے یا ایک ربر اسٹیمپ ہوتی ہے، جس کو آپ پرانے زمانے میں مجلس شورا سمجھیں ضیاء الحق والی. تو وہی صورتحال ہے. آج آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں کام کر رہی ہیں. جی بی اور کشمیر جو کہ بہت ہمارے سینسٹیو ایریاز ہیں، وہاں کی اکثریت کو سائڈ پہ کر کے اقلیت کو حکومت دے دی گئی. آج جس کو اٹھانا چاہیں اٹھا لیں، کوئی عدالتیں پوچھنے والی نہیں ہیں. چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. جس طرح بلڈوز کیا جا رہا ہے آپ پارلیمان کے اندر قانون سازی کے لیے، اور جو اختیارات اور جو کچھ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، ہم نے ماضی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو شاہین صاحب یہ تو پھر سیاستدان دوبارہ کندھے دے رہے ہیں، پھر بعد میں روتے ہیں. اور یہ جو افسوس کی بات تو یہی ہے کہ 15 جماعتیں ایک طرف ہیں اور وہ جماعتیں ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں، وہ اب دوبارہ سے کندھے دے رہے ہیں، وہی قانون سازی کر رہے ہیں. پوری ایک پارلیمنٹ موجود تو ہے، لیکن اگر یہی اسی طرح سے کندھے دیں گے تو پھر یہ بعد میں روتے کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی یتیم ہیں. یہ فاشسٹ حکومت جو پی ڈی ایم کی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ سیاسی یتیم ہیں. یہ سیاست میں خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر یہ کر سکتے ہوتے تو یہ شاہین صاحب دیکھنا، اگر قربانیوں کی بات کی جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی سیاست کے لیے بہت ساری قربانیوں کی مثال موجود ہے. میاں نواز شریف بھی اسی وجہ سے ایگزائل ہیں کہ انہوں نے کہیں چھیڑ چھاڑ کی تھی. اس سے پہلے بھی ان کی حکومت کا خاتمہ پرویز مشرف نے کیا تھا. جنرل کے ساتھ وہ لڑتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے یہ جماعتیں رہی ہیں، لیکن ہر دفعہ کندھے مل جاتے ہیں. بات یہ ہے. دیکھیں یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں. انہوں نے اپنے مال و متاع کو سمیٹنا ہے. یہ سیاسی خانوادے جو پاکستان میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یا یہ دبئی میں کرتے ہیں یا یہ لندن میں کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پاکستانی تو پھر غلام ہوئے نا. پہلے انگریزوں کے غلام تھے، اب ان 100 کارڈ 2 نمبر لوگوں کے غلام ہیں. یہ جمہوریت ہے، اس طرح کی جمہوریت چلا کرتی ہے. اور جمہوریت میں کبھی وراثت ہوا کرتی ہے. یہ فیکٹری تو ہے نہیں، یہ کوئی کاروبار تو ہے نہیں کہ ایک کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹی آئے گی، پھر اس کا پوتا آئے گا، پھر اس کا پوتا آئے گا. یہ وراثت ہے. تو وراثت تو غلاموں میں ہوا کرتی ہے. بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا. جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوا کرتا. اتنی حساس قانون سازی اور اتنی اجلت میں انہی افراد کے گلے اس طرح کے قوانین پہلے بھی پڑ چکے ہیں. یہ مستقل نیب قوانین کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب جو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں، کس حد تک حساس ہیں اور کس حد تک جمہوریت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح جمہوریت چل پائے گی پھر؟ دیکھیں اب تو ان کو مارشل لا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ نے مارشل لا سے زیادہ پاور ڈیلیگیٹ کر دی ہیں ان کو. یعنی بغیر پوچھے، بغیر سرچ وارنٹ کے، بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی کے، وہ جب چاہیں کسی کے گھر میں گھس جائیں، جب چاہیں کسی کو چھاپا ماریں، جب چاہیں کسی کو اٹھا لیں. یہ تو آپ نے پاور دے دی. اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی پاور دے دی ہے ہمارے آرمی کو کہ جناب نیشنل پروجیکٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ کریں. تو بھائی پھر پاکستان کی سویلین سپریمیسی کا کانسیپٹ کدھر گیا؟ پاکستان کے سویلین ادارے پھر کدھر ہیں؟ ان کا پھر کیا کام باقی رہ گیا ہے؟ پھر آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ سارے ادارے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں فاشسٹ حکومت کے ساتھ. اور فاشسٹ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لیٹ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کو جو ایک ٹریکوٹمی آف پاورز ہیں، جو آئین کے مطابق جو اصول طے ہیں، اس کا تو پھر کانسیپٹ کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. پھر آپ نے لوگوں کے بنیادی حقوق کدھر گئے؟ جب آپ نے کسی کے گھر میں جب چاہیں گھس جائیں، اس کے لیے نہ وارنٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مجسٹریٹ کی ضرورت ہے. تو پھر تو آپ کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہو گئے ہیں. اگر آپ کے حقوق معطل ہو گئے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کا آئین کس لیے ہے؟
پھر آئین تو اس کا مطلب انل ہو گیا, آئین تو پھر لیکن شاہین پامال ہو صاحب گیا. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ہیومن رائٹس کی مختلف تنظیمیں ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہے اور دوسری چیزیں, کس طریقے سے پھر یہی سیاستدان اور خاص طور پہ فورن منسٹر ہمارے کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے ڈیموکریسی کو, کس طریقے سے باہر جا کے کوئی کہیں گے کہ جی ہمارے کوئی ڈیموکریسی ہے, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو کیا ہوا, کیوں اس طریقے کا رویہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ ہم آپ دیکھیں سینٹ میں وہ بل لے کے آتے ہیں, اچانک سے ضمنی ایجنڈا آ جاتا ہے. دیکھیں آپ پیپلز پارٹی سمجھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی, آپ پیپلز پارٹی سمجھ رہے ہیں بے نظیر بھٹو کی. اب یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے, یہ اب زرداری مافیا کی پارٹی ہے. اب وہ وہاں وہ والے لوگ نہیں رہے. آج کدھر کھڑا ہے اعزاز احسن, آج کدھر کھڑا ہے سردار لطیف کھوسا, آج کدھر کھڑا ہے رضا ربانی, اس سے سب کی وہ بل پھاڑ دیے. یہ وہ پارٹی نہیں ہے. اب وہ پارٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی ہے, جو جن کی ماں کے قاتل جن کو کہا کرتے تھے وہ آج ان کے ساتھ ان کے ایک منسٹر بن کے ان کے پیچھے پیچھے نہیں چل رہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین, اور جن کی والدہ کی فیک ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے گرائی تھی جنہوں نے, ان کے ساتھ اگر بیٹھ کے حکومتیں چلانی ہیں تو پھر کدھر کی آپ کی پارٹی کے اصول. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو اصول ہوا کرتے تھے, آج یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے خالق ہیں, ہم آئین کی گولڈن جبلی بنا رہے ہیں. ان کو تو آئین کی برسی بنانی چاہیے. آئین تو آپ نے دفنا دیا ہے. یہ تو ملک بے آئین ہو چکا ہے, جس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں, یعنی جو کیفیت اس وقت پاکستان کی ہے, میرا خیال ہے نہ یہ مشرف کے زمانے میں تھی نہ یہ ضیاء-ال-حق کے زمانے میں تھی. شاہین صاحب کیا کہنا چاہیں گے, آخری پورشن میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر فیصلہ توشہ خانہ کا لوور کورٹ سے عمران خان کے خلاف آتا ہے تو فوری طور پر ہائی کورٹ, جس طرح کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں بنا دیا گیا ہے, اینکرز ہوں, صحافی ہوں, حکومتی ارکان ہوں, منسٹرز ہوں, واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ تو بس ہونے والا ہے, نہ اہل ہوں گے تو فیصلہ تو پہلے سے ہی باہر آ گیا ہے, تو پھر کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائیں گے؟ دیکھیں جو قانونی طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے بالکل ہم جائیں گے, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ جنہوں نے غیر قانونی گاڑیاں لی ہیں جو قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے, جنہوں نے جرم کیا ہے, وہ جو کرمنلز ہیں, جو مجرم ہیں, جس میں مریم نواز نے گاڑی لی, اس کو نہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھی نہ اس نے توشہ خانہ میں اس کو جمع کرایا. آصف علی زرداری نے 3 گاڑیاں لی جو کہ قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے. یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لی ہے, نواز شریف نے 1 گاڑی لی ہے. وہ مجرم ہیں اس وقت, لیکن ان کے خلاف ریفرنس واپس ہو گیا. جس نے سب کچھ قانون قاعدے کے مطابق کیا اور اس کو ڈکلیئر کیا ٹیکس میں, اس کو ڈکلیئر کیا اس میں آپ نے الیکشن کمیشن میں, لیکن الزام صرف یہ ہے کہ آپ نے پیسے, سارا حساب کتاب سب کچھ ڈکلیئر ٹھیک کیا, لیکن اس سے آگے لفظ توشہ خانہ ہمارے پاس نہیں لکھا, ٹیکس میں لکھا ہے. ٹوٹل یہ ہے کیس جو یعنی جو بالکل صاف ستھرا ٹھیک کام کر رہا ہے وہ تو بن گیا ہے ملزم, اور جو کرمنلز ہیں جن کے خلاف مقدمات ہونے چاہیے وہ بن گئے ہیں مدعی, اور جس کے پاس کیس ہے وہ متعصب اتنا ہے کہ وہ 2014 سے آنورڈ عمران خان کے خلاف اپنے ہی فیس بک اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کرتا رہا, پوسٹیں لگاتا رہا. اب ان کی پوسٹیں ایڈمیٹڈلی انہی کے اکاؤنٹ سے ہیں, اور وہ آ کے جولائی میں جب ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی تو بند کر دیا. تو وہ کہتا ہے میں نے صبح دوپہر شام 1 گھنٹے کا نوٹس دوں گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑ دو, سپریم کورٹ کو چھوڑ دو, میرے پاس آؤ میں فیصلہ کروں گا. اور جو ڈیفنس وٹنس ہوتے ہیں, جو ملزم نے اپنے حق میں جو گواہ لے کر آنے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنے دینا. پہلے کہتا ہے 1.5 گھنٹے میں پیش کرو. جب 1.5 گھنٹے میں ان کو کہا گیا وہ کراچی میں ہیں, ان کو بلانا پڑے گا, 1 یا 2 دن کا ٹائم دے دیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو اگر یہ طرز عمل, یعنی پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا غلط کام کرتے ہوئے کوئی شرم و حیا ہوتی تھی یا کوئی پردہ داری ہوتی تھی, کوئی پردے میں رکھا جاتا تھا. اب انصاف کا جنازہ اس طرح نکل رہا ہے کہ نہ کوئی پردہ ہے, نہ شرم ہے, نہ حیا ہے, نہ سپیریئر کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا احترام ہے.
اور سب نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس بندے کو جس نے پبلک کو اویئرنیس دی ہے، جو کہ ایک آنےسٹ آدمی ہے، عمران خان، جو فیڈریشن کی واحد علامت ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے، ہم نے ہر حال میں اس کو نااہل کرنا ہے، اس کو جیل بھیجنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور آپشن کوئی نہیں ہے، یہ سیاسی یتیم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو لیول پلینگ فیلڈ یہ چاہیے کہ یہ جیل جائے، یہ نااہل ہو، پھر ہمیں موقع ملے ہم پبلک میں جائیں. یہ ہے صورتحال. تھینک یو ویری مچ شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. پاکستان تحریک انصاف جو وکیل شعیب شاہین اساں کے اپڈیٹ کر رہے ہو، ان جو इहो ई मौक़िफ़ हुयो त मुल्क में को कानून न बचियो आहे ऐं जेका कानून साज़ी कई थी वञे उहा इंतिहाई हैरान कुन आहे ऐं हुन में न का मशावरत आहे अपोज़िशन जी, न को, ऐं जेका कानून पास कया था वञनि हू मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बि न थिया आहिनि. ही सो कॉल्ड सियासी हुकूमतूं ही कनि थियूं त इंतिहाई ख़तरनाक आहे. त कोई बि माण्हू, कोई बि एजेंसी तव्हांजे घर में घिरी कंहिं बि बिना कंहिं वारंट ऐं बिना कंहिं केस जे सिर्फ़ शक जी बुनियाद ते तव्हांखे खणी वञे, इंतिहाई हैरान कुन ॻाल्हि इहा आहे. शोएब शाहीन साहब जो इहो मौक़िफ़ हुयो. हिते वठूं था शॉर्ट ब्रेक खां पोइ कंटिन्यू कंदासीं. नाज़रीन वेलकम बैक. तव्हांखे प्रोग्राम में भली कार चऊं था ऐं इन ई हवाले सां सूरत हाल त ही कानून साज़ी एतिरी जल्दी में छो थी रही आहे. असांखे ज्वाइन कयो आहे माहिर कानूनदान, तज्ज़िया निगार आहिनि, माहिर कानूनदान आहिनि, अॻूं सियासतदान मशहूर एतजाज़ अहसन साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे. एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. एतजाज़ साहब, बहरहाल कानून साजियां पहले भी होती थी और काफी तेजी से हमने देखी हैं, माजी में भी देखी हैं, लेकिन इतनी हसास किस्म की कानून साजी न कोई कमेटी तश्कील दी गई, न लॉ डिपार्टमेंट में डिस्कशन के लिए कोई बनाई गई. जिस वक्त टेबल हुआ, प्रेजेंट हुआ, उसी दिन अप्रूवल. ये सारा कुछ मतलब आप समझते हैं कि ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा अमल है इस वक्त जो कुछ हो रहा है? बहुत बुरा अमल है जी जमहूरियत के लिए. उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि अमूमी जमहूरी रवायत ये है, ये जमहूरी मुल्कों में सब में रवायत, और पाकिस्तान में भी यही रवायत थी कि अगर आपका टेन्योर और आपके जो मियाद है 5 साल की असेंबली की वो ख़त्म होने को आ रही है और आपने कोई लेजिस्लेशन या कानून साजी का आपका इरादा है तो आप अगली पार्लियामेंट के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेश मैंडेट लेके आ रही है. वो आएगी जब तो फ्रेश मैंडेट होगा और उसका वो कानून बना लेगी, आप उनके लिए छोड़ जाते हैं. यहाँ तो ये इस तरह नून लीग और ये शहबाज गवर्नमेंट ने इस तरह किया हुआ है काम, अपने इत्तेहादियों को भी उन्होंने नहीं लिया इन कॉन्फिडेंस. वो जो इत्तेहादी उनके उठ के शोर डालते रहे हैं और रजा ने तो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि वो मैं बताऊंगा उसमें जो एक क्लॉज है वो तो इतनी मतलब है बतनाक क्लॉज है, इसमें शिक है, पर ये अपने इत्तेहादियों को भी उन्होंने नहीं लिया और इस तरह वो कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं कि जैसे कोई चोर घुसे हुए हो एक घर में रात को और वो बस चोरी का माल फटाफट चाहते हो कि अपनी गाड़ी में रखें, ट्रक में रखें और भागे, निकले जल्दी निकले. इतने सीनियर होती है, कभी ना कमेटी को भेजा, ना बहस हुई, बहस भी नहीं हो रही और ये कौमी असेंबली इस तरह पास कर देती है. रजा रबानी ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसमें जो सबसे एक बड़ी गनाउनी शिक, वो गनाउनी शिक है, मुझे लगता है मासूम सी बात है, ये खुफिया राजों वाला जो एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसके इसकी शिक नंबर 11 में पहली शिक नंबर 2 अलिफ बाजार है, 2 अलिफ. तो शिक ये कहती है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, और इस पे मैं आऊंगा फिर, इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई फर्द जो तफ्तीश कर रहा हो, किसी भी कोई भी तफ्तीश कर रहा हो, वो किसी पाकिस्तानी शहरी के घर में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर वो दाखिल हो सकता है, वहाँ से जो चीज़ चाहे उठा ले और ज़बरदस्ती भी, फोर्स भी, ताकत भी इस्तेमाल करने का उसको इख्तियार है, बिला वारंट. कोई वारंट की जरूरत नहीं, कोई वारंट के बगैर वो जाके दाखिल हो, उसके साथ वहाँ ज़बरदस्ती कोई अगर मज़ामत हो, कोई बीबियाँ कहें मज़ामत करें, कोई वो उनको थप्पड़ मारे, उनको लाते मारे, जूते मारे, क्योंकि बाई फोर्स लिखा हुआ है, नेसेसरी बाई फोर्स, और जो चीज़ चाहे वहाँ से उठा ले, ये उसकी स्वाति
یہ کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنٹ دیگران کے علاوہ دو جو بڑی ایجنسیاں ہیں پاکستان کی، ان کا نام لیا، میں نام نہیں لیتا کیونکہ آپ نے گیپ اس میں چلا دینا، اور دو بڑی ایجنسیاں ان کے علاوہ یہ دو ایجنسیاں ہوں گی. یعنی وہ کون سی ہیں؟ دیگران میں پرائیویٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں گی جن کو آپ کانٹریکٹ دے دو کہ آپ نے یہ انویسٹیگیشن کرنی ہے یا یہ کام کرنا ہے، اور وہ جا کے مار پیٹ کے اور کسی کا گھر لوٹ کے اور چلے آئیں گے. یہ اس قسم کی تو کبھی پاکستان میں اعتزاز صاحب لاء میں پوری اعتزاز صاحب پورا ایک محکمہ ہے قانون کا، لاء میں پوری ایک منسٹری ہے، اعظم نذیر تارڑ سب کے سامنے ہیں، پوری حکومت ہے، کسی سے کوئی ڈسکشن ایسا لگ رہا ہے؟ اور یہ سمجھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے آگے چل کے یہ تمام افراد اس ایکٹ سے بچ جائیں گے؟ نیب میں آج تک پھنسے ہوئے ہیں اور دیگر اس طرح کے ایکٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ترمیمی ایکٹ جنہوں نے ماضی میں کیے وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو کیا اس سے بچ جائیں گے آنے والی اس میں دور میں یہ لوگ تمام؟ پھنسے گا تو بیچارہ کہہ رہا ہوں ایک وجہ سے، کیونکہ پھنسے گا تو بیچارہ اعظم نذیر تارڑ بڑھے گا. شریف خاندان والے تو لندن بیٹھے ہوں گے، وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ کہاں رہیں گے یہاں ایسا قانون پاس کر کے. یہ تو سارے ہر کسی کا، اور پھر اس میں ایسی دیتے ہیں اور ایسی مطلب ہے لوز لینگویج ہے جس کا کوئی بنتا ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. ایٹسیٹرا کا لفظ کبھی کسی لاء میں ETC نہیں آیا. اس میں وہ لگتا ہے کہ وہ کسی اسٹینوگرافر نے ہی بنایا ہے، اور لاء منسٹر صاحب نے بھی اس کو دیکھا نہیں کہ ایٹسیٹرا کاٹ ہی دو. وہ اس قسم کے قانون کے تحت آپ کو اور جلدی ایک دن میں ہی پاس کر دیا. یہ تو سینٹ میں شکر ہے سینیٹر جو JUI کے بھی تھے، جو پیپلز پارٹی کے بھی تھے، رضا ربانی تھے اور دیگر، انہوں نے مزاحمت کی ہے تو کچھ بچا ہے. لیکن یہ تو وہ جماعت اسلامی والے بھی تھے، شیخ صاحب نظر آئے ہیں، مشتاق صاحب، یہ عزت سادات بچی ہے. ورنہ یہ آخری دنوں میں تو پتہ نہیں، خبر نہیں کیا کر چلے ہمارے ساتھ. پاکستان چھوڑ جائیں گے، اس کو آگ لگا کے جلتے ہوئے سلگتے ہوئے چھوڑ جائیں گے، جس میں طوائف الملوکی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہوں گے، وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، میجسٹریٹ اور سیشن جج کے پاس جائے بغیر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو سبق سکھانا ہے فلاں کو، آپ اس کے گھر میں داخل ہو گئے، توڑ پھوڑ کی. آپ نے کہا کہ جی انہوں نے مزاحمت کی ہے، یہ ان کو چاہیے تھا ایک کونے میں سارے دبک کے ماں بیٹا بہنیں دبک کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے اور ہمارے رستے میں آتے ہی نہ. ہمارے رستے میں آئے، انہوں نے مزاحمت کی ہے تو ہم نے ان کو چوٹیں لگائی ہیں. آپ اس کے علاوہ بھی جس طریقے سے یہ آخری دنوں میں اور بل پاس ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ طویل عرصے کے لیے حکومت جا رہی ہے اور پھر ابھی کافی عرصے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور کوئی ایسا سیٹ اپ آ رہا ہے جو کافی طویل عرصے سیاستدانوں کو پارلیمنٹ سے باہر رکھے گا. ایسا تاثر آ رہا ہے سامنے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ لامتناہی انہوں نے یہ پنجاب اور خیبر میں یہ کر کے دیکھ لیا ہے. ان کا خیال ہے کہ کسی نے مزاحمت نہیں کی، کسی نے، وہ عدالت نے حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ، وہ بھی ہم نے پرواہ نہیں کی اس کی. ہم نے کہا ہوتا کون ہے سپریم کورٹ، ہم مانتے ہی نہیں اس بینچ کو، چیف جسٹس کے بینچ کو، بینچ نمبر 1 کو. اچھا، اب انہوں نے یہ دیکھا ہے، اب انہوں نے دوسرا کام کیا ہے کہ نگران جو آنے والے ہیں جن کو خود نامزد کریں گے، خود ہی نامزد کریں گے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب. اب وہ جب خود ان کے نامزد کردہ ہوں گے، ان کو لامتناہی پاور دے دی ہیں. جو ان الیکٹڈ چیف منسٹر ہوں گے جیسے محسن نقوی یا اعظم خان ہے اس وقت، وہ ان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوگا، اس کو نامینیٹ کریں گے. 90 دن کی یہ پرواہ نہیں کرتے، اس کو اختیار دیں گے، پرائیویٹائزیشن کریں گے، اسٹیل مل جائے گی، PIA جائے گی، جس اونے پونے جائے ساتھے ہمارے بھیج لیں گے. اور پھر یہ الیکشن تو ہوگا نہیں. الیکشن پہ انہوں نے سوچا، دیکھیں الیکشن پہ اب جب تک پنجاب اور خیبر میں الیکشن نہیں ہوتا آپ پریزیڈنٹ کو الیکٹ نہیں کر سکتے. پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج منظور نہیں ہے، تو ڈاکٹر علی صاحب ایک رہ جائیں گے اذانیں دینے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے
کہ یہ جو آپ کراچی میں اور سندھ میں دیکھتے ہو کہ بڑا چرچا ہے کہ جی پہلے سینسس ہو، سینسس کے بعد نئے سینسس پہ الیکشن ہو. یہ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ نئے پہ ہوں گے، اور نئے پہ کس طرح ہوں گے؟ نیا سینسس جب ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہے دو اس کی شرائط ہے. ایک یہ کہ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے، اور وہاں چیف منسٹر جو نگران ہے وہ نہیں جا سکتے، وہ الیکٹڈ ہی نہیں ہے. اور دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق سنا ہے بلوچستان کی 10 سیٹیں بڑھ رہی ہیں اس نئے سینسس سے. اب جب 10 سیٹیں بڑھنی ہیں تو بلوچستان کی جتنی سیٹیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اب آئین میں ترمیم کیسے کر سکتے ہو؟ نہ اس اسمبلی میں اختیار ہے کہ وہ نمبرز ہی نہیں ہے، 228 MN ہی نہیں ہے، نہ ہی بغیر اسمبلی کے آپ نگران کے وقت میں آئین میں ترمیم کر سکتے ہو. آئین میں تو ترمیم آپ کر سکتے ہو صرف اگر چاروں اسمبلیاں ہوں اور قومی اسمبلی بھی ہو اور سینٹ بھی ہو، اور ورنہ یہ تو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے ہو، توسیع نہیں کر سکتے ہو، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہو آئین میں. اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا، سیٹیں مختص نہیں ہو سکتی ہر صوبے کو جو نئے سینسس کے تحت مختص ہونی ہے. اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. آئین میں ترمیم کرنے کے لیے آپ کو پنجاب اور کے پی اسمبلی چاہیے. ان کے علاوہ نہیں، آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے، صرف 2/3 اکثریت. قومی اسمبلی میں وہ آپ کے پاس ہے نہیں. وہ جب تک نئی اسمبلی نہ ہو، نئے الیکشن نہ ہو، وہ 228 بندے بن ہی نہیں سکتے MN. تو یہ کیا کھلواڑ انہوں نے مچا رکھا ہے. اب آئین سے یہ کھیلے ہیں، سپریم کورٹ کو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں. اعتزاز صاحب ہم دیکھتے تھے ایسی کوئی چیز ہوتی تھی تو وکلا باہر آتے تھے، وکلا سڑک نکلتے تھے، کوئی باقاعدہ موومنٹ چلتی تھی، کوئی سیکوینس میں پہلے باتیں ہوتی تھیں، کوئی ٹیبل ٹاکس ہوتے تھے، پھر سیمینارز ہوتے تھے، پھر ریلیاں ہوتی تھیں، پھر احتجاج کا. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 6 ماہ سے کوئی ایسی موومنٹ جوڈیشری کو بچانے کے لیے بھی اور پارلیمنٹ کو بچانے کے لیے وکلا بھی نہیں کر رہے. جوڈیشری کو اس وقت بچاتے ہیں وکلا جب جوڈیشری بھی کھڑی ہوتی ہے، سٹینڈ لیتی ہے. یہ 6 ججز انشاءاللہ سٹینڈ لیں گے تو آپ دیکھیں وکلا ان کی حفاظت کے لیے کس طرح پہنچے تھے. پھر وکلا یہ اگر یہ دے دیتے ہیں فیصلہ پٹیشنرز کے حق میں ایک قیاس کر رہا ہوں، یہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے، میرے پاس تو نہیں ہے ان کا اختیار، میں تو ایک درخواست دہندہ ہی ہوں. اور آپ دیکھیں وکلا ایک کمانچے کی صورت میں اٹھیں گے ان کے حق میں. یہ کوئی آپ دیکھیں سعید الرحمان صدیقی صاحب تھے آپ کے، وہ ان کو مشرف نے کہا گھر جائیں چیف جسٹس سے، انہوں نے بستر بوریا بند کیا اور وہ کراچی واپس چلے گئے. انہوں نے افتخار محمد چودھری کو 2 سال بعد کہا کہ تم چھوڑو، اس نے کہا میں نہیں چھوڑتا. انہوں نے کہا استعفیٰ دو، انہوں نے کہا نہیں دیتا استعفیٰ. منٹوں سکنٹوں میں جب یہ خبر پھیلی وکلا سارے سڑکوں پہ تھے. ٹھیک ہے، ان کو اسٹینڈ شو کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو اعتزاز احسن صاحب اساں سان موجود ہوئے. اعتزاز احسن صاحب بھی واضح وہی سچویشن تا جگہ صورتحال ملک میں آئے وہ انتہائی خطرناک ہے، وہ ملک جے لائے ٹھیک نہ ہے. جی قانون سازی تھی رہی ہے وہ سیاستدانن جے لائے، پاکستانی عوام جے لائے انتہائی خطرناک مہلک ہے، جمہوریت جے لائے خطرناک ہے. قومی اسمبلی آخر میں قانون سازی کرے رہی ہے، تیزی سے جا قانون سازی تھی رہی ہے، ان کے پویوں چھا ہے ऐं छो ईअं कयो थो वञे. असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ आहे. सहर साहिबा अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. सहर साहिबा क्या कहना चाहेंगी पहले तो कि जितनी तेजी से आखिरी हफ्ते में हम कह सकते हैं इसको कानून साजी लेजिस्लेशन की जा रही है, रिवायती तौर पर हमने देखा तो है ऐसा, लेकिन इतनी उजलत पहली मर्तबा और इतनी हसास, बहुत सारे ऐसे हसास मामलात पर भी काफी उजलत का मुजाहरा देखने में आ रहा है. आप समझती हैं जमहूरियत के लिए कोई अच्छा अमल है? देखिए 2 तरह की लेजिस्लेशन होती है. एक तो वो ये कि जो कि हम कहें कि जी पेंडिंग है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो डिलिब्रेशंस हो चुकी हैं और जो कि किसी वजह से जो है अब तक नहीं पास हो सका दोनों असेंबलियों से या एक असेंबली से.
چلے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے تو وقت کی کمی پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی وہ لیجسلیشن ہو جائے، لیکن وہ جی بالکل لیجسلیشن ٹھیک. جو انٹروڈیوس ہی نہیں ہوئی اور ان کو جو ہے وہ جلد بازی میں منظور کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے تو اس پہ بڑے تحفظات ہیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ. دیکھیں کیونکہ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، بلز آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، متعارف کرائے جاتے ہیں، اس کے بعد متعلقہ قائمہ کمیٹی کو جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں، وہاں پر اس کی مختلف شقوں پر اس کی جو ہے وہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ غور ہوتا ہے. اس کے بعد ایک کلیکٹیو وزڈم سے، ایک کلیکٹیو مشاورت سے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے قائمہ کمیٹی میں، وہاں سے پھر ان کی جو ہے جو بھی آبزرویشنز ہوتی ہیں یا ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ بل جو ہے ایوان میں پیش ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام ممبرز اس پہ اپنا ووٹنگ کا حق جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ایک درست طریقہ کار ہے، لیکن بالکل ایسی جلد بازی کے اندر قانون سازی کرنا کہ اس میں سکم رہ جائے، اس کے آرٹیکلس کے اندر کوئی جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی شکیں ہوں جو کہ نقصان دہ ہوں یا جو ہے ان لانگ ٹرم جو ہے ان کے اوپر سوال اٹھیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو بالکل پیپلز پارٹی جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتی. قومی یہ سب چیزیں قومی اسمبلی میں کیوں نہیں دیکھی گئی؟ سینٹ میں آ کے ایک ہی چیز رکی، باقی بھی ساری چیزیں وہ ہو گئی. ایسے ایسے بل ہیں کہ جس پہ نہ کبھی کمیٹی بنی ہے، نہ لا ڈپارٹمنٹ نے کوئی مشاورت کی ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے، کبھی ٹیبل نہیں ہوئے، پہلی مرتبہ ہی پریزنٹ ہوئے بغیر کسی بحث کے وہ منظور کر دیے گئے. ان کو سینٹ نے بھی اپروو کر لیا، ایک آدھ بل کو روکا ہے. اس کے علاوہ تو تمام قانون سازی میں بہت ساری ایسے ہیں کہ جس کو بغیر کسی ڈیبیٹ، بغیر کسی قائمہ کمیٹی، بغیر پہلی مرتبہ پریزنٹ ہوئے اسی دن منظور ہو گئے. ایسی چیزیں بھی سامنے ہیں سحر صاحبہ. نہیں دیکھیں، میں تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتی، اور پیپلز پارٹی کا جو ایک اپنا موقف ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس پہ ہم نے جو ہے یہ دیکھیں نیشنل اسمبلی کے اندر بھی یہ کوشش کی کہ اپنی آواز بلند کریں. مجھے جو ایک جو چیز لگتی ہے نا جو بہت ہی مجھے ڈس اپوائنٹنگ لگتی ہے وہ یہ کہ ممبران کی غیر حاضری یا عدم دلچسپی کہ جی آخری دن ہے یا حاضری کم ہے، تو شاید اتنی جو ہے کسی نے ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ ایجنڈے کو یا تمام جو بل پیش ہو رہے ہیں ان کا بغور جائزہ لے اور یہ دیکھا کہ جو بھی تعداد ہے، کیونکہ ان میں کوئی آئینی ترمیم تو تھی نہیں جس کے لیے 2/3 میجورٹی ہو، تو وہ پاس ہو گئی. لیکن سینٹ کے اندر جب گئی تو سینٹ کے اندر جو ہے وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی اور جو سینیٹرز ہیں انہوں نے اپنی آواز بھی بلند کی، جس سے پیپلز پارٹی کی آواز بھی بہت مضبوط ہے. اور یہ ہے کہ بلز جو ہے وہ کچھ ریفر بھی کیے گئے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس، جو کہ بہت ضروری ہے. لیکن قانون سازی ہونی چاہیے، قانون سازی عوام کی فلاح کے لیے ہونی چاہیے، ملک کے انٹرسٹ میں ہونی چاہیے. ایسی قانون سازی جو اجلت میں ہو، جس میں سکم رہ جائے، جس میں بعد میں سوالات اٹھیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب 20 ارکان کی موجودگی میں کیا کہنا چاہیں گے اب اس وقت جو افسوس کا اظہار کروں گی، میں افسوس کا اظہار کروں گی. میں کہوں گی ممبران پہ سب قانون سازی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ میں یہ سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ جب قانون سازی ہو تو پھر ممبران اپنی وہاں پہ موجودگی ضروری شہر صاحبہ بڑا ایک طویل پروسیس ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. اصل میں تو میں ذاتی طور پہ آپ کی رائے میں ضرور جاننا چاہوں گا. محکمہ قانون اور لا منسٹر کو اور پارلیمانی وزیر کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز میں ان کو ضرور گلٹی قرار دیا جانا چاہیے کہ وہ ایجنڈا بھی ترتیب دیتے ہیں، ان کے پاس سے قوانین آ رہے ہوتے ہیں اور ایک پروسیس ہے جس کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا ان لوگوں سے کہ یہ کس طریقے سے ساری چیزیں ہوئی؟ لیکن بہت سارے بل متعارف کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب متعارف کرائے جاتے ہیں تو پھر ہاؤس کی سینس ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، ان بلز کو پڑھے، ان کو دیکھے، ان کے آبجیکٹیو کو جو ہے ان کا جائزہ لے کہ اسپیکر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، صرف ہاؤس کی نہیں ہوتی ہے. اسپیکر جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھے جب کار کوئی بل آ جاتا ہے جلد بازی میں تو اسپیکر تو ہاؤس کی سینس لیتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو بل ہوتے ہیں اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ جو بھی بل کے موورز ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کے پاس اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، وہ بل موو کرتے ہیں. لیکن ہاؤس کے ممبران کے پاس ایک بڑی طاقت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اس کے اغراض و مقاصد جو ہے اس کو دیکھیں، اس کی شقوں کا جائزہ لیں، اس کی اسکروٹنی کریں، اس پہ ترامیم جو ہے اپنی آبزرویشنز بتائیں، اس پہ ترامیم تجویز کریں، اور جہاں پہ ضرورت ہے وہ ترامیم کریں، اور اس کے بعد بل جو ہے وہ منظور ہو.
یہاں تو قانون سازی ہو جاتی ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتی. شاہد صاحب یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ہم نے مشرف دور میں بھی اسمبلیاں دیکھی ہیں، ضیاء الحق دور میں بھی اسمبلیاں دیکھی ہیں. اس طرح سے تو قانون سازی ان حکومتوں میں ہم نے نہیں دیکھی کہ 10 14 لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک وزیر اٹھے یا ایک آدمی اٹھے اور وہ 23 24 بل پروڈیوس کرتے، پریزنٹ کرتے بل. دیکھیں میں تو آپ کی بات کو بالکل تائید کر رہی ہوں. ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں ممبران کو اپنی موجودگی ضروری بنانی چاہیے. ممبران کو جو ہے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس بل کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اپنی رائے دینی چاہیے ہے، اور ہر بل جو ہے وہ کمیٹی کو ضرور ریفر ہونا چاہیے، اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے، اس کے اغراض و مقاصد کو سمجھنا چاہیے، اس کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے، اس کی شقوں کا جائزہ لینا چاہیے، پھر قانون سازی ہونی چاہیے، تاکہ قانون سازی جو ہے وہ ملک اور عوام کے مفاد میں ہو. تو ایسا کوئی جو ہے نا، میں نے کسی قانون سازی میں کوئی سکم نہ رہے یا کل کو جا کے عدالتوں میں چیلنج نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، بل ہو گیا منظور نہیں ہو گیا. تو باقی اسپیکر کے پاس جب بل آئے گا انہوں نے وہ ایجنڈے میں آ گیا، انہوں نے تو ایوان میں لے آنا ہے نا. اب اس دن جو ہے وہ ایک وزیر مملکت برائے قانون نے بل پیش کیا اور جس کے اوپر کافی بات ہوئی، لیکن وہ اس لیے کہ وہ بل تھا نہیں، وہ وزارت داخلہ کا تھا، وزیر داخلہ موجود نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے جو بھی پھر دوسرا وزیر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ آپ انٹروڈیوس کرا دیں. انٹروڈیوس نہیں تو کرانے کا وزیر داخلہ نے نے تو چالاکی کی نا، وہ ان پہ ڈال کے اور وہ پھر نکل گئے. اتنا امپورٹنٹ، اتنا حساس بل اور اتنی خطرناک شقوں کے ساتھ وہ بل موجود ہے، اور کہ آنکھیں کھل جائیں جس طرح کا وہ بل ہے، وہ کیسے لا ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گیا، وہ کیسے ایجنڈے کا حصہ بن گیا، وہ بغیر کمیٹی میں بھیجے کس طریقے سے پریزنٹ ہوتا ہے. دیکھیں بل تو جب پیش ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایجنڈے پہ بھی آ جاتا ہے، ہاؤس میں بھی آ جاتا ہے، لیکن ہاؤس میں آنے کے بعد پھر ہاؤس کی سینس کی ہوتی ہے کہ اس کو کمیٹی کی طرف ریفر کر دیا جائے تاکہ کمیٹی اس کو اسکروٹنائز کرے. ایک آدمی ڈیل کر رہا ہے نا، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا یہ پریزنٹ بھی آج ہوگا، آپ کمیٹی میں بھی نہ بھیجیں، آپ اس کو آج ہی اپروو کر لیں، آپ ہاؤس سے اسینٹ لے لیں، چاہے 20 لوگ بیٹھے ہوئے. یہ کوئی آدمی کر رہا ہے اور سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کو ڈیل کر رہا ہے. نہیں، یہ بالکل ایک غلط طریقہ کار ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس طرح سے قانون سازی. یہ تو میں سمجھتی ہوں اس کی بالکل، میں نے کہا نا کہ یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ ممبران موجود نہیں ہے اور قانون سازی ہو رہی ہے. یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہے وہ فالو نہ ہو اور قانون سازی ہو. قانون سازی ایک بڑی ذمہ داری ہے اور قانون سازی کو دیکھیں، حکومتی وزیر ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے پوری حکومت کا، اور جو حکومتی وزیر ہے وہ اپنی جو جماعت ہے اس کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو پرمیشن ملی ہوئی ہے کہ وہ کھڑا ہو، وہ یہ بل پہلے ایجنڈے پہ آئے، اس کے بعد وہ ٹیبل بھی ہو آج ہی. یہ ساری چیزیں، آپ تو سیاستدان ہیں، آپ تو پارلیمنٹ دیکھیے، یہ ساری چیزیں پارلیمانی کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، پھر یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں، اس میں اسپیکر بھی اعتماد میں ہوتے ہیں. نہیں، بعض دفعہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ متعلقہ وزیر نہیں آئے گا. جب وزیر نہیں آتا تو اسی وقت کسی اور کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ وزیر نہیں ہے، آپ اس کی جگہ انٹروڈیوس کرا دیں. تو یہ مطلب یہ ایک نارمل پریکٹس ہے، لیکن بل انٹروڈیوس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون سازی بھی ہو گئی. بل بہت سے انٹروڈیوس ہوتے ہیں، بہت سے ریجیکٹ ہوتے ہیں، بہت سے پاس ہوتے ہیں، بہت سو میں ترامیم ہوتی ہیں، بہت سو میں آبزرویشنز آتی ہیں. بہت سے ایک قانون سازی کا ایک طریقہ کار ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. تو یہ نہیں ہوتا کہ یعنی بل انٹروڈیوس ہونے کا مطلب نہیں ہے ہر بندہ جو ہے اپنے جو شعبے کے متعلق، اپنے علاقے کے متعلق، اپنی کانسٹیٹوئنسی کے متعلق بل پیش کرتا ہے، لیکن اس کے بل جب وہ پیش ہوتے ہیں تو ان پہ ایک جو ہے وہ ایک کلیکٹیوزم، ایک جو ہے وہ اتنی تیزی میں کیا ہے سحر صاحبہ، اتنی تیزی میں کیا ہے کہ گوادر یونیورسٹی لاہور میں بن گئی ہے. نہیں بنی نہیں ہے، وہ بل پیش ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں HEC کی اپروول کے بغیر کوئی یونیورسٹی بن نہیں سکتی، ٹھیک ہے، وہ ایک کنڈیشن اس میں شامل ہے. تو مطلب وہ تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ لوگ نام پرپوز کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، یعنی مطلب یہ چیز کہ آج پرائیویٹ یونیورسٹی کو اٹریکشن کے لیے نام پرپوز کر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے. دیکھیں بہرحال کوئی بھی پرپوز، آپ سمجھتی ہیں اس اجلت کے پیچھے نیت بالکل صاف ہے یا نیت ٹھیک نہیں ہے کہ اتنی اجلت میں اس طرح کی قانون سازی کوئی لمبے عرصے کے لیے کوئی طویل حکومت آ رہی ہے
کہ آئندہ قانون نہیں سازیاں نہیں ہو پائیں گی؟ نہیں یہ پریکٹس ہوتی ہے عام طور پر کہ جب نیشنل اسمبلی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو جو بلز موجود ہوتے ہیں یا پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت سے بل جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. بہت سے ممبران جو ہے وہ اپنے بل بر وقت پیش نہیں کر پاتے. تو یہ جو ہے نا ان کو آخری وقت میں ہوتا ہے کہ اچھا اس سے پہلے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو ہم جو ہے یہ قانون سازی کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ بالکل اگر کوئی قانون بن گیا تو اس کے اندر جو باقی رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ نہیں ہوگا. اگر ایک یونیورسٹی کا بل ہے جب تک کہ اس کے اوپر ایچ ای سی کی اپنی رپورٹ نہ ہو, ایچ ای سی کی اس کے اوپر پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ, آخری سوال سیر صاحبہ, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو کس حد تک خطرناک سمجھتی ہیں آپ جمہوریت کے لیے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی قانون سازی جس پہ انسانی حقوق جو ہے ان کا تحفظ جو ہے اس کے اوپر حرف آئے, پیپلز پارٹی اس کی حمایت نہیں کرتی. جو بالکل جو ملک کے جو قوانین ہیں ان کے حساب سے ہر ایک کے حقوق جو ہے بالکل وہ اب سب سے پہلے ان کو ترجیح دینی چاہیے. بالکل کسی کو جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بغیر کسی پروسیجر کے کسی کو بھی اریسٹ کر لیں, بغیر کسی پروسیجر کے جو ہے وہ کوئی ایسا ایکشن لے لیں. نہیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف کسی بھی قانون کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتے. پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں نہیں تھی, سینٹ میں پکڑ لیا انہوں نے, پھر بھی سینٹ قومی اسمبلی میں نہیں تھی. دیکھیں بات ہی خالی قومی اسمبلی سے مجھے نہیں پتا کہ یہ بل کتنے کون لوگ بیٹھے تھے, کس طریقے سے جو ہے یہ بل وہاں پہ پاس ہو گیا, کس نے دیکھا یا نہیں دیکھا. لیکن یہ کہ اس کے جو قائمہ کمیٹی میں جائے بغیر اس کا جائزہ لیے بغیر جو ہے وہ بل پاس نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ سینٹ کے اندر وہ نہیں ہوا نا, تو بس میں سمجھتی ہوں کہ کہیں پہ اس کی بروکریج تو آگے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سینیٹر ساحر کامران صاحب اساں سان موجود ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہوئے, واضح ہونا چاہیے تو اڑو کہڑو کو بھی بل جن میں انسانی حقوق جو تحفظ نٿي دو یا نٿو تھے, یا کا اڑی ان میں آئین ٹھايو تو وڃي, قانون ٹھايو تو وڃي جن میں انسان محفوظ, عوام محفوظ نہ ہوجے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کندی. ऐं जेको कुझु क़ौमी असेंबली में थियो ऐं जीअं कानून साज़ी थी उहे अफ़सोसनाक आहे. ऐं माण्हुनि जी एब्सेंस, उन्हनि जी गैर मौजूदगी में जेको कुझु थियो आहे उहो अफ़सोसनाक आहे. असांजो प्रोग्राम पुॼाणे ते पहुतो. जेका कानून साज़ी जे हवाले सां असां डिटेल गुफ़्तगू कई आहे, पंहिंजी राय उन्हनि में ज़रूरु ॾिजो. ऐं पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां, प्रोग्राम जे हवाले सां राय बि पंहिंजी ॾिजो. पंहिंजा मसला असांखे ॿुधायो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असां उथारींदासीं. ख़ुदा हाफ़िज़.